शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से मराहिल से गुजरता है। बहुत से मराहिल उसके लिए सहल होते हैं, आसान होते हैं, आसाइशों भरे होते हैं और बहुत सारे मोड़ ऐसे भी आते हैं जिनमें सानेहात हो जाते हैं, हादसात हो जाते हैं, इंसान की शख्सियत का चेहरा कई दफा बदल जाता है। लेकिन उसके बाद बहुत दफा ऐसा भी होता है कि रूटीन पे चीजें आ जाती हैं और चीजें एक मामूल का हिस्सा बन जाती हैं और गुजरती जाती हैं। एक शख्स जिसके हवाले से 90 की दहाई में जिसको जाना जाता था, तो यानी तूती बोलता था, और उसके नाम को खास तौर पर लाहौर में, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में कोट किया जाता था। कई लोग उसको पॉजिटिव समझते थे, कई लोग उस नाम को नेगेटिव समझते थे। सियासी अमल दखल भी नजर आया, मामलात डीरेल होते भी नजर आए, जान लेने के खतरात भी रहे। लेकिन आज हम उस शख्स से मिलने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फैसला हमने नहीं करना, फैसला आपने करना है या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने करना है। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद बॉक्सर साहब, और आबिद बॉक्सर मुख्तलिफ शनाख्त है। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी। सर, आई एम ऑनर्ड। आबिद बॉक्सर नाम ऑब्वियसली माँ बाप ने नहीं रखा था जी। अपने करियर में आने के बाद नाम अब आबिद बॉक्सर हो गया। रोइंग के बाद आप स्पोर्ट्स कोटा में जीसी गए, जीसी से तालीम हासिल की, पुलिस में भर्ती हो गए। पुलिस में आने के बाद कहीं आप हीरो रहे तो कहीं आप विलन रहे। कैसे देखते हैं जिंदगी के बदलते उतार चढ़ाव को? मेरी जिंदगी में दो चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि उसकी वजह से मेरे खून में, मेरे ब्लड में वो मैं एक तो 6 सितंबर की पैदाइश हूं। अच्छा जी। ठीक है। दूसरा, मैं चकवाल में पैदा हुआ। अरे वाह। जहां पे या जवान पैदा होते हैं या जर्नैल पैदा होते हैं, या गाजी पैदा होते हैं या शहीद पैदा होते हैं। वेरी गुड। और ये ऐसा शहर है जो पाकिस्तान में वाहिद शहर है चकवाल, जहां में हर कब्रिस्तान में शहीदों की कब्र है। बिल्कुल। तो चले थोड़ा सा मुझे उस मट्टी ने, उस पानी ने थोड़ा सा मेरे में आम शख्स से हट के मेरे में तब्दीली है, उसका भरपूर अल्लाह ने मुझे पजीराई दी और मुझे अल्लाह ने मेरे पे रहमत की। रोइंग करते थे जी। रोइंग करने के बाद आपको स्पोर्ट्स कोटा पर जीसी जाना हुआ। जीसी की यादें कैसी यादें रही? जीसी एक बहुत बड़ा इदारा था और है। मेरा देखे, जीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे जहां पे मुझे अपनी तमाम सलाहियतें उजागर करने की और उसका भरपूर फायदा लेने के लिए मौका मिला। मैं रोइंग में नेशनल प्लेयर था, रोइंग में आया गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन चंद रोज बाद मैं चला गया बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में मैं पाकिस्तान चैंपियन हुआ, फिर एशिया का मैं गोल्ड हुआ। मैंने 7, 8, 10 मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अल्लाह ने वहां पे मुझे पजीराई दी और अल्लाह ने मुझे हर टूर्नामेंट में मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। फिर मैंने मास्टर किया गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है, वो आप समझते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन अपनी तालीम को वो मुकम्मल टाइम नहीं दे सकता जो देना चाहिए। उसकी इंपॉर्टेंस दूसरी तरफ जा रही होती है, उसका क्वालिटी टाइम जो है उसकी स्पोर्ट्स में गुजर रहा होता है। लेकिन एक क्रेडिट मुझे गया कि मैंने पंजाब में सबसे पहले गाड़ी नीलाम घर में मैंने जीती। अरे वाह। या वो देखिए, एज ए सब इंस्पेक्टर मैंने वो जीती, एज ए बॉक्सर जीती। अगर ये इतनी वो खुसूसियात या किसी और शख्स में भी हैं तो हम डिस्कस कर। अच्छा, 8 बजे नीलाम घर जब पीटीवी पर नशर किया जाता था तो हर घर में ही होती थी ये ख्वाहिश कि यार गड्डी मेरी हो जाए एक। लेकिन बहरहाल वो आपकी हो गई। अगर जीसी को आपकी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो क्या आज आप आबिद बॉक्सर होते हैं? नहीं, खुदा ने मेरे देखे, हम कहते हैं जी शायद अल्लाह को ये मंजूर, अक्सर लोग ना ये गलत बात करते हैं। मैं कहता हूँ हर चीज अल्लाह को मंजूर होती है। अच्छा जी। जो अल्लाह चाहता है वो ही होता है। ठीक है। अल्लाह ने मेरे लिए एक सिस्टम बनाया हुआ था, तो एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट कॉलेज का मुझे दे दिया। मेरे क्लास फेलोज बेशुमार कमिश्नर हैं, कई फिर मिनिस्टर हुए, कई आईजी के रैंक जी भी। तो वो एक करीम वहां पे आती थी। चले, हम जैसे नालायक स्टूडेंट भी उनके साथ बैठ के फख्र महसूस करता था। अच्छा, आप जैसे नालायक स्टूडेंट्स उनके साथ बैठकर फख्र महसूस करते थे। एक जीसी का बच्चा स्पोर्ट्स कोटे से बॉक्सिंग में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कैसे बन गया? मेरे नसीब में अल्लाह ने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शोहरतें लिखी। अच्छा जी। ठीक है। देखिए, कई काम ऐसे हैं
کہ جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونے چاہیے زندگی میں اس میں شرمندہ ہوتا ہوں، لیکن اس میں بھی اللہ نے اتنا وہ شہرت دے دی، نیگیٹو ہی صحیح لیکن دی، تو میں یہ کہتا ہوں میرے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں، لیکن وہ ہوتی شرمندگی ہے کسی وقت۔ دیکھیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے شہرت دی ہے، آپ پازیٹیو ٹریک پہ ہی رہیں، لیکن کبھی آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، میں تو اپنا اعلان کہتا ہوں کہ میں گناہگار آدمی ہوں، مجھ سے بے شمار غلطی ہیں۔ آپ کسی اور کا انٹرویو ویسے کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ پازیٹیوٹی میں چلتے بندے کو لگتا ہے کہ یار اب میری مائلیج پوری ہوگی، اندر سے ایک چور گوری بھی پکڑ لینی چاہیے، جو نیگیٹیوٹی کا راستہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا؟ آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ ہفتے میں ایک آدھ چھٹی بھی تو ہوتی ہے نا تو اس طرح ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا سپیس ہونا چاہیے۔ مشکل سوال جی کریں، لیکن بغیر ناراضگی کے۔ نہیں کوئی ناراضگی۔ عابد باکسر کا اور اللہ کا معاملہ تو obviously وہ آپ کا اور اللہ کا ہے۔ کبھی اکیلے میں جب عابد باکسر بیٹھ کے سوچتا ہے تو اپنے ہاتھوں پہ کتنے لوگوں کا خون نظر آتا ہے؟ ایک کبھی نہیں، ایک کبھی نہیں، اس پہ بحث کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کچھ میڈیا نہیں، اکثر میڈیا سٹارٹ میں جب میں آیا نہیں تھا ملک میں واپس، تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، بدنام زمانہ عابد باکسر۔ آپ مجھے بحیثیت انسان، بحیثیت بھائی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی مجھے بتائیں، میں نے ریپسٹ مارے، بدنامی ہے، میں نے اجرتی قاتل مارے، بدنامی ہے، میں نے ڈکیت مارے، بدنامی ہے، میں نے ایک بندہ میرے ہاتھوں مارا گیا جو کہ 3 یا 4 بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا، وہ منڈی میں جاتا تھا، وہاں پہ 1800 یا 2000 کا وہ لیتا تھا، وہ جسے وہ چھابا نہیں کہتے پنجابی میں، اور وہ لے کے 200 یا 300 یا 400 پروفٹ پہ وہ بیچ دیتا تھا۔ وہ ایک ڈاکو نے سے چھینے کی کوشش کی تو وہ اپنا مزاحمت پہ وہ 1800 روپیہ بھی اس کے لیے 18 کروڑ تھا، وہ مزاحمت ہوئی مارا گیا۔ اب وہ 4 بچیوں کا فیوچر کیا ہے آپ بتا دیں مجھے، میرے ہاتھوں وہ مارا گیا، کیا یہ بدنامی ہے؟ اگر یہ بدنامی ہے تو زندگی میں مجھے دوبارہ چانس ملے تو میں یہ بدنامی دوبارہ لوں گا، اور میں شاید اب کوشش کروں کہ یہ چانس میں دوبارہ لوں، میں ایک ٹرائی کروں گا ابھی کہ شاید میں پولیس میں واپس آ جاؤں۔ اچھا جی، آنے کی کوشش کروں۔ یہ کیا خبر ہے؟ نہیں خبر نہیں ہے، دیکھیں یا کوشش نہیں، کوشش تو انسان کی کرنی چاہیے۔ دیکھیں مجھے کون نے ری انسٹیٹ کر دیا تو میں نے خود جوائننگ نہیں دی، تو لیگلی اگر مجھے دوبارہ جوائننگ مل سکتی ہے تو میں ایک کوشش کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے لیے نہیں، اس لاہور کو مافیا سے بچانے کے لیے شاید لاہور کو میری دوبارہ عوام کہتی ہے، عوام یہ سمجھتی ہے کہ عابد باکسر کی جو ڈکشنری ہے ان میں بہت کلیئر چیزیں ہیں۔ جی بالکل کلیئر ہونی بھی چاہیے۔ کلیئرٹیز کی بنیاد پر عابد باکسر کو ہمیشہ استعمال بھی کیا گیا، کبھی جی بتائیں، کبھی طاقتور نے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا، کبھی عابد باکسر اپنی مرضی سے استعمال ہوا۔ ایک شخص کا نام لینا چاہوں گا، جاوید عرف ملنگی، جی آپ کی یادداشت میں ہوگا، اس کے ذمہ کیا کیا چیزیں تھیں اور اس کا خون بھی آپ کے ہاتھ پر آیا؟ وہ ایک ریپسٹ تھا جس کے پہ 50 سے زیادہ رجسٹرڈ ریپ تھے، اور اس نے 100 سے زیادہ ریپ کیے ہوئے تھے۔ وہ میرے ہاتھ سے دوپہر میں مارا گیا۔ اب اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا خون، اس کا انسان کا خون میرے ہاتھ پہ ہے، میں یہ مزاحمت کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ایک جانور کا خون میرے ہاتھ پہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 8.5 ماہ کی حاملہ عورت کے ساتھ اس نے ریپ کیا، وہ ڈیورنگ ریپ مر گئی، مری کے ساتھ اس نے ریپ کیا۔ آپ فیصلہ کر دیجئے کہ وہ انسان تھا یا جانور تھا۔ obviously وہ درندہ تھا، تو پھر اس کا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ملک، قوم، ریاست ایک قانون اور آئین کے تحت چلتی ہے، اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اس درندے کو پکڑ کر حتی الامکان کوشش کریں جو قانون کہتا ہے کہ اس کے مطابق ہم اس کو جوڈیشری کے سامنے پیش کریں۔ ایک بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے جی کہ وہ نکل کے پھر آ جاتا ہے معاشرے میں اور درندگی پھیلاتا ہے۔ اس کو مارا گیا یا مر گیا؟ بس دیکھیں کچھ نا، میں اس کو یا باقی بھی تمام، میں نے بلند آواز جعلی پولیس مقابلوں کا انٹرویو دیا تھا مبشر لقمان کے پروگرام میں، اور میں نے ان کی نشاندہی کی تھی۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ہاں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیس مقابلے جعلی نہیں ہوتے۔ اچھا جی، ایک پرسیپشن بن گیا کہ ایک حیدرآباد میں پولیس مقابلہ ہو رہا ہے
اور کچھ 3 یا 4 منٹ بعد ہوتا ہے مبینہ پولیس مقابلہ. بھائی کیسے پتہ چل گیا؟ ہم نے مبینہ تو ہوتا ہے نا بنیادی طور پر جس کی تصدیق ابھی نہیں جعلی ہے. نہیں کہ مارے گئے ڈاکو. ٹھیک ہے. ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جس میں 1 یا 2 پولیس والے شہید نہیں ہوتے وہ اصلی ہوتا ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے, اللہ آپ میری پہ رحمت کرے, لیکن ایک پرسیپشن تو یہی ہے نا کہ پولیس والا سر پولیس والے میں تو نہیں گولی بجی رہے, نہیں وہ یار جعلی ہے. ویسے نا ہم نے اس چیز کو وٹنس بھی کیا ہے کہ جو جعلی کر رہا ہے نا کئی دفعہ اپنے نال دن میں گولی لگ جاندی ہے. ٹھیک ہے. کیا عابد باکسر نے بھی ایک چیز کوٹ کی ہوئی ہے عمر ورگ کے حوالے سے, جس کے چشمدید گواہ عابد باکسر ہیں, اور عمر ورگ نے آپ کے مطابق کچھ لوگوں کو مارا اور آپ صرف اس وجہ سے ریزسٹ نہیں کیا کیونکہ جان پیاری تھی. نہیں کوئی جان پیاری نہیں تھی. آپ کی طاقت ایک لمٹ تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں اپنے مکے سے یہ شیشہ توڑ سکتا ہوں, دیوار نہیں توڑ سکتا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی شیشہ تو ٹوٹ گیا, آپ نے دیوار کیوں نہیں توڑی؟ دیکھیں اس وقت میں نے یہ اپنا بیان نوٹ کروایا, کیا بنا سر اس کا؟ ویسے کوئی انکوائری ہوئی؟ کسی نے مجھے بلایا نہیں. وہ پرچہ رجسٹرڈ ہوا, وہاں پہ ان کا کمپرومائز ہو گیا. دیکھیں قانون عابد باکسر ایک پولیس اہلکار نہ ہوتا ماضی میں اور اس کا اتنا بڑا نام نہ ہوتا, یعنی کہ شہباز شریف کے ساتھ آپ کا نام جوڑا جاتا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے, تو کیا آپ یہ سمجھتے کہ پھر بھی عابد باکسر ایسا ہی ہوتا کہ وہ خود فیصلہ کر لیا؟ نہیں بالکل نہ ہوتا. 0/0. یعنی یہ وردی کی وجہ سے فیصلہ کر لیتے ہیں تاکہ معاشرے کو آپ کے نزدیک محفوظ بنائیں. جی دیکھیں اگر یہی سوال کسی اور سے کریں گے یا اس کا بیان مختلف ہوگا. میں وہ بات کروں گا جو لوگ یا جو آپ کی عوام یا آپ کے ویورز جس کو درست تسلیم کرے. میں وردی میں نہ ہوتا تو میں 0 ہوتا. میں تو منہ سے کہہ رہا ہوں. اگر آج جیسے آپ نے اس کا ایک عدیہ بھی دیا, عابد باکسر کو موقع ملتا ہے کہ اس کو پولیس دوبارہ جوائن کرنی پڑے گی, اب کروں گا. کون سے کام آتے ہی کرے گا عابد باکسر؟ جی آتے یہ کرے گا کہ انشاءاللہ تعالی. دیکھیں میں ایک وقت ایسا آیا کہ میں مافیا کے ساتھ لڑتے اس مقام تک چلا گیا کہ 99 والے دن, جس دن میرے ہاتھوں درجنوں پولیس مقابلے ہو چکے تھے, مجھے یہ بہت اہم بیان میں آپ کے چینل میں فرسٹ ٹائم دے رہا ہوں. 99 میں مجھے جب یہ مارنے لگے تو گورنمنٹ ٹوٹ گئی. میں آیا, خیر وہاں پہ کوئی معاملہ چلے, مجھے ڈسمس کر دیا گیا. اب میں تنہا گھر میں کھڑا تھا, بیٹھا ہوا, یعنی کہ اپنے کمرے میں تھا. میں یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ میں نے طارق کمبو کی طرح بے یار و مددگار شہید ہونا ہے, قتل ہونا ہے, یا میں نے اس مافیا کا جس کے میں نے خون خوار درندے بھائی بیٹے بہو اپنا داماد مارے ہوئے ہیں, میں نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. میں نے مقابلہ کیا, میں نے اپنی پروٹیکشن کی, جس کو لاہور کے لوگوں نے بدماشی کا نام دیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں نے گن مین اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھے, میں نے اپنے گارڈ رکھے, لیگلی ویپن رکھے, تو اس میں میری بدماشی ہے کیا؟ آپ بتا دیں. عابد باکسر کو دیکھنے کے بعد بہت سارے جوان اور خاص طور پر پولیس اہلکار جو ہیں وہ انہوں نے عابد باکسر بننا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پولیس کے 5% جوان اور 5% افسران بھی عابد باکسر بن جائیں گے اور اپنے ہتھیار سے, اپنی وردی سے, اپنی طاقت سے جو کہ اس کو سٹیٹ نے دی ہے اس کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے, تو پھر عدالتوں کو تالے لگا دیں, انہیں کہیں کہ بھائی آپ چھٹی کریں, ہم ہی کر لیں. نہیں کوئی نہ, میں آپ کو آج وضاحت کر دیتا ہوں. ایک پرسیپشن بن گیا کہ عابد باکسر کے سامنے جو بندہ آیا اس نے مار دیا. بھائی کیسے ہو گیا؟ بے شمار ڈکیت میں نے گرفتار کیے, پریس کانفرنس کی, گینگ پکڑے, میں نے ریکارڈ کا حصہ ہے. جی ہاں ریکارڈ کا حصہ ہے. میں نے جہاں گیا میں نے ڈکیت پکڑی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں سیکرٹری ایریا گیا تو میں نے سارے بندے ہی مار دیے, سارے ملزم مار دے. ایسا نہیں ہے. بے شمار میں نے چلان کیے, بے شمار چلان کیے, لیکن کیونکہ ایک پذیرائی یا ایک انکاؤنٹر کی اس وقت ایک اہمیت تھی, اس وجہ سے زیادہ مجھے وہ مل گیا, ایک شہرت مل گئی یا ایک اسپیشلسٹ مجھے خطاب مل گیا. ناظرین عابد باکسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چونکہ اس وقت ایک بریک کے لیے جا رہے ہیں, بریک سے واپس آ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عابد باکسر کے ڈکشنری میں, ان کی ڈائریکٹری میں وہ ایسی کون سی ڈیوائیڈ اور تقسیم ہے جو یہ چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بندہ مرنے کے قابل ہے اور یہ بندہ پیش کرنے کے قابل ہے, یا یہ تمام متس اور کہانیاں بنی ہوئی ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد باکسر صاحب جن کا اصل نام عابد حسین قریشی ہے.
اپنی باکسنگ کی وجہ سے یہ کبھی عابد باکسر کہلائے، کبھی پولیس میں آنے کے بعد یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہلائے، کبھی یہ سیاستدانوں کی ضرورت کہلائے، تو کبھی یہ پنجاب پولیس کا ایک خوشنما چہرہ کہلائے۔ لیکن پھر وقت ایسا بھی آیا کہ پنجاب پولیس ہی انہیں ڈسون کرنے لگی۔ پھر وقت ایسا بھی آیا کہ یہ پاکستان کے موسٹ وانٹڈ شخص رہے۔ جب یہ جلاوطنی پر تھے، ملک سے باہر تھے، پاکستان انٹرپول کے ذریعے ان کو اریسٹ کروانے کی کوشش کرتا رہا۔ سیاسی لوگوں کی جانب سے ان کو پاکستان لانے کی بارہا بات کی گئی۔ ان سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عابد باکسر اصل میں ہے کیا، رنگ بدلتا رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا عابد باکسر کا اصل روپ کون سا ہے۔ عابد باکسر صاحب، آپ کے ہاتھ پر خون تو ہے، حق ہو یا نہ حق ہو اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یہ آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ پرسیپشن جو ہے، سوسائٹی پرسیپشن پہ بات کر رہی ہوتی ہے۔ چونکہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، ہم چاہیں گے کہ جو کوسچنز ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ عابد باکسر کیسے فیصلہ کرتا تھا اپنی ڈیوٹی کے دوران کہ میری ڈکشنری اور کتاب کے مطابق یہ بندہ مارنے کے قابل ہے یا یہ بندہ نہیں مارنے کے قابل؟ ایک تو ہے کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے حق پہ میں نے کام کیا یا نہ حق کیا، لیکن اس کے بعد پاکستان میں بے شمار ایسے ادارے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لیگل انلیگل پہ وہ ساری نظر رکھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں گرفتار ہوا 2 دفعہ 99 میں، اور اس کے بعد جب اب میں آ کے شامل تفتیش ہوا تو کوئی ادارہ خاموش رہا ہوگا؟ مجھے انٹیروگیٹ کیا گیا، مجھے پاکستان کے ہر ادارے نے انٹیروگیٹ کیا، مجھے ہیومن رائٹس نے دبئی میں انٹیروگیٹ کیا، وہاں کی تمام ایجنسی نے مجھے انٹیروگیٹ کیا، اور تمام انٹیروگیشن کے بعد مجھے کلیئر کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں وہ لا قانونیت کی انتہا کرتا جاؤں اور باقی جو تمام ادارے ہیں وہ خاموش بیٹھے رہے۔ ادارے اپنے کام کرتے ہیں۔ ویسے فیصلہ کیسے کرتے تھے؟ کوئی فیصلہ نہیں، یہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ اب ایک بندہ ہے وہ 5 کیسوں میں مطلوب ہے، نارمل سا بندہ ہے، تو میری کوشش ہوئے گی کہ میرا اے ایس آئی سب انسپیکٹر چلا جائے، لیکن ایک 100 قتلوں کا اشتہاری ہے تو میں اے ایس آئی کو کیسے بھیجوں گا؟ اور جو 100 قتلوں کا اشتہاری، 50 ڈکیتیوں کا، 150 ڈکیتیوں کا اشتہاری ہے، جب اس کو پتہ چلے گا کہ میری اگر گرفتاری ہو گئی تو میں سزائے موت ہو جاؤں گا یا میں 50 سال قید ہو جاؤں گا، تو وہ اپنی آخری کوشش یہی کرتا ہے مقابلے کی۔ مقابلہ کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے، لیکن جو مقابلے کیے جاتے ہیں ان پہ پرچے ہو گئے، کئی بے شمار پولیس افسروں پہ پرچے ہوئے ہوئے، سزائے موت ہوئے ہوئے، کئی۔ یہ غلط ہے کہ پولیس بچ ہی صاف جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بے شمار پولیس کو بھی ایک لمبے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس دن یہ ہماری پولیس مقابلہ ہوتا ہے اس میں بے شک ہمارے شہید ہوئے ہوئے پولیس افسران، اس کے بعد بھی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے جو محکمے نے نہیں کرنی ہوتی، سب سے پہلے محکمہ کرتا ہے، اس کے بعد عدلیہ کرتی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ محکمہ بھی وہ پولیس افسر کے ساتھ ملا ہو رہا، اللہ معاف کرے عدلیہ بھی ملی ہوئی ہے، ہماری انکوائری ہوتی ہے۔ ویسے ایک تاثر عابد باکسر صاحب یہ بھی ہے کہ عابد باکسر چونکہ ضرورت کے وقت استعمال ہوتا رہا، جی، اب بھی کسی وعدے وعید پر ان کو پاکستان لایا گیا تھا، ان کو گرین سگنل دیا گیا تھا کہ آپ کی ضرورت ہے، اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ سمجھیں میں کیا بات کروں، کھل کے بات کریں، میں کھل کے جواب دوں۔ نہیں ہے جی، اب یہ ایک پرسیپشن کریٹ کر دیا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ عابد باکسر کو میاں شہباز شریف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بلایا گیا، ایسے ہی ہے۔ میں نے میرے خیال میں 2014 میں ایک انٹرویو دیا تھا مبشر لقمان صاحب کو۔ مجھے بتائیں، جب چیف منسٹر بھی نون لیگ کا تھا، پرائم منسٹر بھی نون لیگ کا تھا، اس وقت وہ انٹرویو کیا مجھ سے کسی ادارے نے کروایا تھا؟ ٹھیک ہے، جو باتیں میں نے اس وقت کی 2018 بھی وہی باتیں کی، اور میں ایک ہی میرا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، میری جے آئی ٹی بنا دی جائے، مجھے بلایا جائے۔ مجھے 3 دفعہ انٹرپول نے کیوں پکڑا؟ عابد باکسر نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ پولیس مقابلے کیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سی ایم کی مرضی کے بغیر پولیس مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں، سینئر افسران کی مرضی کے بغیر پولیس مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ عابد باکسر نے یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے ایک افسر نے حکم دیا کہ سی ایم صاحب چاہتے ہیں کہ فلاں بندے کو سبزہ زار والے کیس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ اور بات ہے کہ سی ایم صاحب اس میں سے، شہباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت کے سی ایم تھے، وہ اس میں سے بے گناہ ہو گئے میں، نہیں، وہ کمپرومائز ہو گیا، کمپرومائز، ہاں جی ہو گیا۔ لیکن آپ نے یہ بات کوٹ کی کہ مجھے یہ حکم ملا کہ سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا ہے تو پھر مجھے کرنا ہوگا۔ جی، میں نے تو بے شمار دفعہ کہا
میں تو کسی وقت بھی اس سے اپنے موقف سے یا اپنے بیان سے پیچھے ہٹا ہی نہیں. وہ اس کا پرچہ میاں شہباز شریف پہ ہوا, عمر ورک پہ ہوا, ان کا کمپرومائز ہوا اور عرصہ دراز کے بعد یہ کورٹ سے وہ جو کیس جو ہے وہ فائنل ہوا. کمپرومائز کی وجہ سے یہ وہ کیونکہ میں نے فائل دیکھی نہیں جو میڈیا پہ کوڈ. اب دوسری بات یہ بتائیں کہ ایک غریب آدمی ہے تو سی ایم پہ پرچہ کر دے, یہ پاسبل ہے, لیکن اس نے کر دیا کیونکہ وہ اس وقت کا لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ سب لوگ نئی بڑی گاڑیوں پہ آتے تھے, وہ بیچارہ وین پہ آتا تھا, تو ہو گیا بس ٹھیک ہے. اس نے دوسری میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, ہر پولیس مقابلہ کیسے. اب ایک ہم جاتے ہیں ریڈ پہ, وہاں پہ 50 قتلوں کا اشتہاری ہے, گولی چلاتا ہے اور اے ایس ای شہید ہو جاتا ہے, تو کیا ہم حکم لینے چلے جاتے ہیں سی ایم سے؟ ایسا نہیں ہے بھائی. جعلی پولیس مقابلہ سی ایم کے آئی جی کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج بھی ہوتے ہیں جعلی پولیس مقابلے, ہوتے ہیں تو پرچے نہیں ہوئے. یہ سبزہ کا کیوں پرچہ ہوا تھا؟ نہیں ویسے آج بھی ہوتے ہیں. نہیں آج تو اصلی وہ جو اصل پولیس مقابلے وہ بھی نہیں ہو رہے. اگر کوئی ہو رہا ہے تو بتائیں. پولیس والے عمر ورگ نے بہت نام کمایا آپ کی بات. ہاں جی, عمر ورگ ہی تو عابد باکسر بنا تھا. نہیں میں سمجھاتا ہوں, عمر ورگ سینئر تھا مجھ سے, ٹھیک ہے, اور میں ایک وقت پہ 90s میں ایز اے سب انسپیکٹر کورس کر رہا تھا, اور عمر ورگ اسی تھانے میں ایسا ہی تھا, جنوبی چونی یہ سٹاف میں تھا اے ایس پی سہیل خان صاحب کے, اور میں اسی تھانے میں سب انسپیکٹر تھا. آپ گواہ بھی تھے عمر ورگ کے ہاتھوں پولیس مقابلہ, جعلی پولیس مقابلہ. نہیں گواہ نہیں تھا, لیکن یہ میں نے یہ بات اوپن کی تھی, آج بھی کر رہا ہوں. یعنی وہ آپ نے ایسی کہہ دی تھی؟ کیسے کہہ دی آپ اس کی گواہ نہیں تھے؟ نہیں گواہ نہیں تھا. دیکھیں میں تو ایسا چھوٹا وہاں پہ میرے سامنے مقابلہ ہوا. یعنی آپ نے دیکھا؟ میں نے دیکھا. آپ عینی شاہد؟ میں عینی شاہد ہوں. 109 مقدمات آپ پر رہتے ہیں ایک ہی وقت میں, اور پھر یہ سارے چھٹ جاتے ہیں. یہ کیا ہے, غریب آدمی دا ایک مقدمہ ہو جاندی دوسری نسل چڑھ جاندی ہے. یہ پرابلم ہے میری, سیم میری یہ پرابلم ہے. اب آپ نے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو کاٹنا نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آپ کا پرومس ہے میرے سے. میرے پہ 10 سے زیادہ 11واں پرچہ بھی اگر ہے تو میرا جرمانہ رکھ دیں. اچھا جی, تو یہ 109 کی کہانی کہاں سے آئی؟ میں سمجھاتا ہوں. کامران شاہد ایک ہیں ہمارے راوین, کامران شاہد, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا ایک پروگرام کیا. اس پروگرام میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میرے پہ 109 پرچے ہیں, ٹھیک ہے, کامران شاہد صاحب. ٹھیک ہے, میں آیا, میں نے کامران شاہد صاحب کے ساتھ رابطہ کیا, میں نے ان کو میسج کیا, ان کا رنگ بیک آیا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ نے میرے بارے میں غلط خبریں چلائی ہیں, تو میں اپنا موقف دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ کل آپ میرے پاس آئے, چائے پیتے ہیں. اگلے دن ان کا میسج آ گیا کہ ان کے کوئی بزرگ بیمار ہیں, ٹھیک ہے. تیسرے دن پھر ان کا میسج آ گیا کہ میں ادھر ہی ہوں. اس کے بعد انہوں نے میرے سے رابطہ کیا ہی نہیں. یعنی وہ موقف آپ نہیں دے سکے کامران شاہد نے؟ آپ میں کیسے دے سکتا تھا؟ موقع ہی نہیں دیا. کامران شاہد صاحب نے موقع ہی نہیں دیا. آپ دیکھیں وہ بلند آواز کہہ رہے تھے, عابد باکسر کی توتی بولتی تھی وہ جب ہم گاؤں میں کالج میں تھے. 109 آپ نے یہ بات کلیئر کر دی. یہ بات میرے پہ ایک 4 قتلوں میں مجھے نامزد کیا گیا, مجھے اشتہاری کر دیا گیا آصف اشرف کے, جس کو میں جانتے ہی نہیں تھا. اس کا جب مجھے پتا چلا میں بیرون ملک چلا گیا. بیرون ملک جانے کے بعد مجھ پہ 10 پرچے دے دیے گئے. حساس اداروں نے کی مدد سے وہ قاتل پکڑے گئے 4 قتلوں کے, اور وہ اس میں مجھے مجبور عابد باکسر شہباز شریف سے کیسے ملا؟ میں زندگی میں شہباز شریف کو ملا ہوں. اس چیز کا جرمانہ رکھ دے, اس کی چیز کا کوئی سزا رکھ دے, میری زندگی میں شہباز شریف سے کوئی ملاقات. تو پھر عابد باکسر اتنا کلیئر ہیڈڈ کیسے ہے کہ شہباز شریف اس کی جان کا دشمن تھا؟ جی ٹھیک ہے, اس کا میں نے ثبوت پیش کر دیا کہ ہمارا ایک پراپرٹی ڈسپیوٹ تھا, جس کے لیے مجھے فواد حسن فواد نے نظر بند کیا چونک سیل میں ایز اے انسپیکٹر. اچھا, اور مجھ پہ بلائنڈ مرڈر فیکٹری ایریا تھا. ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. مجھ پہ کیس ڈال دیے گئے. جس دن یہ مارنے کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے گورنمنٹ ٹوٹ گئی. سر اتنی بھی کون سی بات ہے, وہ کتنی بڑی پراپرٹی تھی آپ کے انکل کی جو یہ لینا چاہ رہے تھے, اور اس میں ایک سرونگ پولیس آفیسر کو مار دیں گے اور اس کے بعد اس کو مار دیں گے. کتنی کو بڑی 11 باغ کی پراپرٹی تھی وہ. تقریباً اگر آج ہوتی تو 5 سے 10 ارب کے درمیان ہوتی. اچھا جی ہے نا, وہاں پہ یہ سکھ چین کے کیا ایسی بہت بڑی وہ بن گئی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے تحریری ثبوت میرے پاس موجود ہے, میں تو ہوا میں بات کر ہی نہیں رہا. آپ کی شہباز شریف کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن شہباز شریف آپ کے بقول, یہ الزام ہم سمجھتے ہیں آپ کی جانب سے شہباز شریف پر, کیونکہ وہ ہمارے پاس موجود نہیں کہ ہم ان کو موقف لے سکیں, کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف نے آپ کو مروانے کی کوشش اس پراپرٹی کی وجہ سے جو آپ کے انکل کی تھی. جی 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 کلیئر ہے.
मेरे पास सबूत मौजूद है। तो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते थे क्या कौन? शहबाज शरीफ, अगर इतनी भूख थी तो? चले, अब ताकतवर आदमी के मसाइल और होते हैं, कारोबारी के और होते हैं। यानी वो ताकतवर की वजह से मसला था, कारोबारी की वजह से मसला? नहीं कि ताकतवर की वजह से, वरना वो प्रॉपर्टी तो बेचने के लिए आबिद बॉक्सर का तूती जब बोलता था तो लोग बकायदा फख्र महसूस किया करते थे कि यार आज आबिद बॉक्सर इतने आया सी तो चाय पी के गया। जी। फिर आज भी वो दुकानें मौजूद हैं जहां पर आबिद बॉक्सर अपनी गाड़ी में अपनी गार्ड के साथ जाके खाना खाया करता था। जी। वो लोग आज भी बताते हैं कि यार आबिद बॉक्सर मेरे को खाना खाना होगा सी। लोग दोनों किस्म की राय रखते हैं, लेकिन आपका एक तूती किसी और जगह भी बोलता था। जी बताएं। वो कहीं कभी स्टेज से जोड़ता था, कभी वो अदाकाराओं के साथ जोड़ता था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं भी तमाम लोग काबिल ये आपने अच्छी मेहरबानी आपके जिम्मे बाल मूड़ना भी है। देखे ना, ये भी कीता सी इसे। ए देखो ना, तुसी न्यूयॉर्क जाने जाने अचानक पार्टी रुक गए हो। ऑब्वियसली आबिद बॉक्सर ऐसा नो ही था। कमेंट, नो आबिद कमेंट। बॉक्सर ऐसा ही था। नो कमेंट। आबिद बॉक्सर का कहीं पता दुबई से चलता है, कहीं उसका भाटी से चलता है, पता चलता नहीं। अभी तो लॉरी अगर मेरा ये एक खबर के अलावा मेरा किसी और के साथ ताल्लुक प्रेस में भी आया है, जबानी भी है, तो मेरा जुर्माना रख दे। तो फिर इसके अंदर इतनी सफाइयां क्यों देते रहे? कोई सफाई नहीं दी। एक इल्जाम मेरे पे लगा, उसकी मैंने सफाई दे दी। एक वो और इल्जाम था या हैपनिंग? नहीं इल्जाम ही था, मैंने माजरत फिर भी कर ली। कोई राब्ता भी था? नहीं कोई ना। फ्री कैम के दरमियान? नहीं कोई ना। कोई ख्वाहिश मोहब्बत ना कोई ना। तो फिर ये कहानियां कौन उड़ा? कहानियां तो फिर बन जाती हैं जब आप थे 11-12 साल के। ठीक है, ये उस वक्त का वकूआ है, मैं मिसाल दे रहा हूं। आज भी आप देखें, अखबार पढ़ के, इनसे सुन के, उससे सुन के, उससे सुन से मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। कैटेगोरिकली चले बता देता हूं। आबिद बॉक्सर ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा, इसी सवाल के जवाब में, कि जिंदगी में अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो हुई। मैं आज यानी कि इसकी एग्जिस्टेंस को आप डिनाई ही कर रहे हैं। नहीं, कैसे कर रहा हूं? मैंने आपको कहा कि वो मेरे पे इल्जाम लगा, मैंने उसकी माजरत कर ली, मैं उसमें क्लियर था, उसके बावजूद की। तो इसके बाद तो फिर कोई चीज देखे, मैंने कानून को भी फेस किया, ठीक है, बेगुनाह हुआ। उसके बाद मेरा कोई ऐसा इशू नहीं बना। अगर कोई और इशू है तो आप डिस्कस करें, मैं उसका जवाब दे देता हूं। वेरी गुड जी। आबिद बॉक्सर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, प्रोग्राम में आगे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापसी पर आबिद बॉक्सर साहब के साथ जो बुनियादी मामला है, जो रीसेंट एपिसोड है जिसमें इनके घर पर हमला किया गया, इनकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको अमान में रखा, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि अब भी आबिद बॉक्सर की जान को खतरा है। लेकिन आबिद बॉक्सर ने अपने रीसेंट वीडियो बयान में यह बात भी कही कि ये वेपन कैरी नहीं कर रहे, इवन अपनी सिक्योरिटी के हवाले से भी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आबिद बॉक्सर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद बॉक्सर ऑब्वियसली एक ऐसा नाम है जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल नाम है, और यकीन माने कि हमने पिछली 3 दहाइयों में जब जब आबिद बॉक्सर का जिक्र आया है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कंट्रोवर्सी साथ जरूर रही है। आबिद बॉक्सर साहब, जिला वतन होना पड़ा, मुल्क से बाहर जाना पड़ा, क्या बुनियादी खतरात थे? क्या जान का खतरा? और उसके बाद वहां पर अकोमोडेशन, वहां के मामलात कैसे चलाए? एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा बैरून मुल्क 8, 10, 11 साल का हटाता है जी, और मुश्किल नहीं था क्या? जी, मुझे पता चला कि 4 मर्डर में मुझे नामजद कर दिया गया, मुझे बता ही नहीं रहे, और उसने मुझे वारंट लेके इश्तिहारी करके इन्होंने 2-3 दिनों में मार देना। अच्छा, ठीक है। मैं रात को इधर से कराची गया, कराची से मैं दुबई चला गया, क्योंकि मेरा दुबई में बिजनेस था, उससे पहले भी था। किस चीज का बिजनेस? मेरा एक इंटरनेशनल मेरी कंपनी थी जहां पे वो कंप्यूटर की एसेसरीज मंगवाते थे। ठीक है। और वहां पे चला गया। वहां पे जाने के बाद फिर मुझे पता चला कि उसके मुलजम को 2-3-4 माह बाद पकड़े गए हैं, और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये हमने जो आसिफ अशरफ है, ये उसके रिश्तेदारों के कहने पे मारा, हम तो आबिद को जानते ही नहीं। मजबूरन मुझे बेगुनाह लिखना पड़ा, वापस लाने के लिए उन्होंने मेरे और पर्चे कर दिए। तो मैं 10-11 साल अपनी जिंदगी बचाने के लिए वहां पे रहा, और फिर जब मुझे पता चला कि अब ये गवर्नमेंट जा रही है और खत्म हो गई है और नए इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो उस मौके का मैं फायदा उठा के आ गया। इन मुकदमात में नामजदगी भी जाहिर है आपके पेटी भाइयों ने की, जाहिर है, जो आपके साथ, जो मैं कहता रहा हूं। अब वो आपके पेटी भाई थे, क्या
طاقت یونیفارم سرکاری ملازمت اتنی بروٹل ہوتی ہے کہ کل جس کے ساتھ آپ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے ضرورت پڑنے پر آپ اسی کی بلی دے دیں گے؟ یہ اچھے الفاظ میں استعمال نہیں کر رہا، لیکن ایک مثال ہے کہ کتا کتے کا گوشت نہیں کھاتا، ہماری پولیس والے ہم ایک دوسرے کو جو ہیں وہ برباد کرنے کے لیے پورا زور لگا دیتے ہیں، یہ ہمارا ایک ہمارے اندر کا ایک المیہ ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ ایک چیز کا اختلاف میں کروں گا، مجھ سے آپ نے ہر طرح کا سوال کیا، میں نے خندہ پیشانی سے یا جواب دیا، میں نے یہ آپ کو نہیں کہا کہ پلیز یہ نہ کریں یہ نہ کریں۔ آپ ہوں بھی، آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتا ہو کہ آپ نے یہ ظلم زیادتی عابد باکسر کے ساتھ کی ہے، پھر آپ یہ کہیں بھی کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نے زندگی میں کوئی برائی نہیں کی، میں نے زندگی میں کوئی وہ ظلم زیادتی نہیں کی، میں اللہ کا قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ مذہبی دھوکے باز ہیں، معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ اللہ ان کو، مجھے اور کچھ لوگوں کو تو پتا ہے انہوں نے کیا کیا ظلم میرے ساتھ کیے ہیں، ان کو بھی پتا ہے۔ ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ نارملی جب ایک ہارڈ پروفیشن سمجھا جاتا ہے پولیس کو، جس میں دن بھی آپ پریشانی میں، رات بھی پریشانی میں، آپ نے سخت ترین سچویشن دیکھنی ہے، کبھی آپ کو لڑنا پڑا ہے، کبھی جان بچانی پڑی، کبھی اپنی کبھی کسی دوسرے کی، تو انسان رویے میں اتنا بروٹل ہو جاتا ہے۔ جو آپ بات کریں شاید یہ اس کا ہی ایک نتیجہ ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا، کچھ لوگوں کے لیے دیکھیں، میں نے زندگی میں اتنے انکاؤنٹر کیے، میں نے ایک ہیڈ منی والے سے کا پیسہ بھی نہیں لیا، میں نے کوئی پروموشن نہیں لی کسی پولیس مقابلے میں، اگر لی ہے تو اپنا ریکارڈ۔ ایک مختصر سے جواب میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہیڈ منی آپ پر بھی لئی 3 لاکھ روپے کے قریب، پہلے ہیڈ منی کا فیصلہ آپ کرتے تھے، پھر ہیڈ منی کا فیصلہ آپ کے پیٹی بھائیوں نے آپ کے حوالے سے کیا، جذبات کیا تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، میرے پہ 420 کے پرچے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں میری ہیڈ منی رکھی جانی چاہیے تھی؟ نہیں، آپ کے اوپر اقدام قتل کے بھی پرچے تھے۔ نہیں، قتل کے 2، ہاں دے دیے نا 2 پرچے، سب کی ہیڈ منی علیحدہ علیحدہ رکھی، کسی کی 3 لاکھ، کسی کی 2، یہ جب اکٹھی آپ کریں گے تو وہ بہت زیادہ بنتی تھی، یعنی کہ ایک پرچے میں 3 لاکھ۔ جذبات کیسے تھے جب آپ کو پتا چلا کہ یار یہ ہیڈ منی میرے پہ رکھی جا رہی ہے؟ کسی وقت انسان کی 2 طرح کی سوچ ہوتی ہے، پازیٹیو نیگیٹو۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں اتنا گناہگار ہوتا تو مجھے زندگی بچانے کا چانس نہیں ملتا، نہ ملنا چاہیے تھا۔ اگر اللہ نے مجھے چانس دیا زندگی بچانے کا اور دوبارہ ایک زندہ رہنے کے لیے اور دوبارہ واپس آنے کے لیے، تو میری شاید معافی اللہ نے قبول کی ہے۔ میرے پہ فائرنگ ہوئی کچھ 2-4 روز پہلے، یہ ریسنٹلی آپ کے گھر پہ فائرنگ ہوئی؟ اس میں 2 چیزیں، پہلو نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں سنانے لگا ہوں آپ کو۔ غلام محمود ڈوگر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی اسلحے کی نمائش مکمل بند۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ مجھے دکھ بھی ہوا کہ میری اتنی دشمنی ہے، یہ کیسے ہوگا، لیکن آپ اس کو کنسیلڈ مینر میں تو کیری کر سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کریں گے، لیکن میں لائسنسی ویپن نے دیکھیں میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ڈپارٹمنٹ کو، میرے افسران کو یہ لوگ کہیں کہ جی فلاں کا اپنے اسلحہ لے لی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، وہ بتا سکتے ہیں نا وہ لیگل تھا یا انلیگل، لیکن آپ کا انسپیکٹر کیری کر رہا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس احتساب کے لیے، اس حکم کی تعمیل کے لیے نوکری میں ہوں یا نہیں ہوں، سب سے پہلے میرے پہ فرض ہے کہ میں اپنے افسران کا، جو اس وقت بھی افسر تھے آج بھی میرے دل میں احترام ہے، میں کروں۔ میں نے سارا اسلحہ لاک کر دیا۔ پنڈی سے ایک بار پھر بات کرنا چاہوں گا، کیا آپ کی مجبوری ہے؟ obviously ضروری بھی ہے کہ عابد باکسر بھی پولیس میں رہتے ہوئے گینگ چلاتا تھا؟ نہیں، اچھا چلے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ ڈکیتیاں ہوتی تھیں، سمجھا جاتا تھا کہ یار اپنا گینگ کھڑا جی میں حالانکہ یہ کویسچن نہیں میں سمجھتا تھا آپ کو کرنا، لیکن چلیں آپ نے کیا، اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ میری آخری پوسٹنگ 99 میں رہی ہے، 22 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، سارے ادارے خاموش ہیں، وہ گینگ کا کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا، کوئی وہ ایسا بندہ میرا فرنٹ مین پکڑا نہیں گیا آج تک۔ اگر نہیں پکڑا گیا تو پھر میری ذہانت کو بھی سلام کریں، وہ تو ہم ویسے ہی کہتے ہیں کہ مقدمہ چلا جاتا ہے، اگر وہ پکڑا گیا تو مجھے چالان ہونا چاہیے۔ کیا عابد کو کسی نے باکسر بنایا، کسی نے انسپیکٹر بنایا، کسی نے گینگسٹر بنا دیا؟ عمر ورد گینگ چلاتا تھا؟ نہیں، میں نو کمنٹ، کیونکہ میں آج میں بتاؤں کہ میں بول کے نا اب میں خود کہتا ہوں کہ نہیں، اب اس کو میں اس کے حال پہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی فیصلہ اللہ نے کرنا ہے،
اور اس کا بھی فیصلہ اللہ کرے گا، اور اس میں ہم، اور آج آپ کو بتاؤں میرا سارا کیریئر عمر ورک نے تباہ کر دیا. آپ کو میں کوئی بلے بلے کے لیے یہ بات نہیں کرنے لگا. مجھے پتا چلا ہم میاں بیوی بیٹھے تھے، ایک فون آیا، انہوں نے کہا جی کہ عمر ورک کے بیٹے کا ڈائلسس ہو رہا ہے یا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں حلف دے کے کہتا ہوں ہم میاں بیوی نے اس کے لیے دعا کی. یہ میرا ظرف ہے اور اس کا ظرف اس کے ساتھ ہے. اب میں اس کے بارے میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں. عابد باکسر صاحب نے ابھی ایک اندیا بھی دیا، ایک خبر بھی دی کہ شاید ہم ان کو یونیفارم میں دوبارہ دیکھیں. ہاں جی، چانسز اب ہیں. کیا کوئی انڈر دا ٹیبل، انڈر دا کارپیٹ اس پر ڈسکشن بھی چل رہی ہے؟ کچھ ایک کل کا بیڈ بوائے آج کا گڈ بوائے بننے کی معاملات نہیں، کل کا ہیرو پھر ولن پھر ہیرو. نہیں ولن دیکھیں، مجھے ہیرو بھی آپ نے بنانا ہے، مجھے ولن بھی آپ نے بنانا ہے. نہیں آپ ہی ہیں. آپ دیکھیں کامران شاہد صاحب کا آپ نے میں نے کہا تو کیا انہوں نے مجھے ولن بنانے کی کوشش نہیں کی؟ وہ بھائی ہیں چھوٹے راویین ہیں، لیکن کم از کم میرا موقف ان کو لینا چاہیے تھا. آپ بھی تو ہر کویسچن کر رہے ہیں جس میں کئی ایسے کویسچن بھی ہیں جس کے لیے مجھے شاید تھوڑی سی ٹینشن بھی ہو، لیکن میں ہر طرح کا جواب دے رہا ہوں. ہاں جی، تو میں یہ کہتا ہوں یہ اگر میں اچھا کام کروں گا تو ہیرو. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ عروج کو زوال ہے. عروج کبھی نہیں آ سکتا. عروج کو زوال کرتوتوں کو زوال ہوتا ہے. کرتوت کو زوال ہے، عروج کو زوال نہیں ہے. ویری گڈ. اچھا سر، کرنٹ سچویشن جو ہے obviously ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسپلے آف ویپن کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ابھی بھی ممنوع اسلحہ جو ہے وہ شہر کے مختلف مقامات پر بکتا ہے، استعمال بھی ہوتا ہے. کرنٹ سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس نے پکڑنا ہے؟ پولیس نے پکڑنا ہے. پولیس کو منع کون کر رہا ہے؟ یہ تو آپ نے بتانا. نہیں دیکھیں میں سمجھاتا ہوں. اب یہ ہوتا کیا ہے، میں اکثر شادیوں پہ جاتا ہوں، میں ویسے گھومتا پھرتا نہیں ہوں. نہیں، آپ کو شادی پہ جانے کے لیے بڑا پروٹوکول بھی چاہیے ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ کئی دفعہ میں نے دیکھا معذرت کے ساتھ کوئی منشیات فروش ہے، 40 گن مین اس کے ساتھ ہے، کوئی اور ہے رنگ باز، کوئی 30 گن مین اس کے ساتھ ہے. ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں جنہوں نے سرو کیا ہوتا ہے یا جن کی اوریجنل پرابلم ہوتی ہے، ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں. اس وقت ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی اتنی جو وہ دکھاتے ہیں اتنی نہ ہو، لیکن اتنی بھی کم نہ ہو کہ ہم انسیکیور ہو جائیں. ہاں جی. اب یہ ہے میری ایک اپیل ہے ڈوگر صاحب سے کہ سر ایک ایس ایس پی صاحب کی آپ ڈیوٹی لگائیں کہ جن جن کو ویپن کی ضرورت ہے، گارڈ کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس اپلیکیشن اپنے تھرو وکیل یا اپنے کسی کے تھرو وہ آپ کو اپیل دیں. آپ ان کو بلائیں، بلا کے پوچھیں کہ آپ یہ گن مین کیوں رکھ رہے ہیں، کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی پرابلم کیا ہے. وہ جو ڈیزرو کرتا ہے، جو دشمندار ہے، جس کا باپ دادا چاچا قتل ہوا ہے، قتل ہونے والے ہیں، آپ ان کو ایک لمٹ میں گن مین رکھنے کی اجازت ایک لمٹ میں دے دے. یہ نہ ہو کل قتل و غارت وہ بیچارے جاتے ہوئے سیشن کورٹ کچہریوں میں ہائی کورٹ راستے میں قتل ہو جائے تو ان کا خون کس پہ آئے گا. میری اپیل ہے کہ ایک افسر ڈپیوٹ کر دیا جائے. سب سے بڑی لسٹ ایک آ جائے گی 500-550 لوگوں کی جو پکی لسٹ ہے، وہ آ جائے گی ٹک ٹاکرز کی. اس کو کیا کریں گے؟ تو اس میں پروڈکشن کی نیڈ ہے. نہیں کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں میری لمٹ ایک میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں، میں پریکٹیکلی کوئی نہیں کر سکتا. وہ میں نے مشورہ آپ کو دے دیا کہ یہ ایک دے جن جن کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے. یہ ضروری بھی ہے، اس پر بات ہونی چاہیے. آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے یا آنے والا کل کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے تو عابد باکسر آتے ہی یونیفارم پہنتے ہی پہلے کام کیا کیا کرے گا؟ 3-4 انگلیوں پہ بتا دیں تاکہ وی مسٹ گیٹ ریڈی. انشاءاللہ اگر 99 میں جب میں محکمے کو خیرآباد کہا تو 2007 میں دوبارہ، لیکن اس کے بعد میں کسی جاب پہ نہیں گیا، کوئی مجھے وہ ٹارگٹ نہیں ملا یا کوئی کہیں پوسٹنگ میری نہیں رہی. دوبارہ ملا، اگر وہ کام پبلک کہتی ہے میں اچھے کرتا رہا، یہ پبلک نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے ریپسٹ مارے، جتی قاتل مارے، وہ اچھا کیا کہ تو اگر میں دوبارہ مجھے چانس ملا تو عابد باکسر جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے شروع کریں گے. ویری گڈ. ضمنی سوال آ گیا بڑی معذرت کے ساتھ. اگر عابد باکسر موجود ہوتا اور یہ سانحہ ہو جاتا جو موٹر وے پر ہوا، عابد باکسر کیا کرتا؟ عابد باکسر یہ پہلا آپ نے سخت سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب میں
डिप्लोमेसी से देना चाहूंगा कि मैं लीगली अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करता, शायद इसका रिजल्ट और होता। आबिद बख्शी साहब, जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाकया, अब वो सानहा भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है, कोई खुशगवार लम्हा भी हो सकता है जो आपको भूलता ना हो, आपकी आंखों के सामने मौजूद रहता हो? अच्छे पुलिस अफसर की जिंदगी का हर रोज एक वकूआ होता है और वो यादगार ही होता है, ठीक है। मैं आजकल देखता हूं कि मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि वो एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो वो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो मैं एक वकूआ सुनाना चाह रहा हूं। मैं SHO फैक्ट्री एरिया था, तो एक दरख्वास्त मेरे पे आई पैसों के लेने देने की। दोनों तरफ से सिफारिशें हुई, मैंने दोनों पार्टियों को बुलाया। थोड़ा सा मैं लेट हुआ तो आगे गया तो झगड़ा जारी था दोनों पार्टियों। नहीं, वो एक पार्टी कह रही थी तू पैसे नहीं देना, वो कहते मैं पैसे थोड़े देने ही नहीं, तुसी झूठ मार दे हो। उन्होंने कहा जी इस तरह करो कि तुम कुरान पाक पे हल्फ दो कि तुमने हमारे पैसे नहीं देने, तो हमने छोड़ दिए। अब इसमें मैं अंदर चला गया तो वो ये अभी उनका फैसला हो गया। उन्होंने कहा ये हल्फ देने लगे। वो अंदर गया बंदा, उसने वुजू शुरू किया, उसने कुरान पाक पे वो जो सूरत यासीन लगी हुई थी उस पर हाथ रख के कहा मैंने इनके पैसे नहीं देने, ठीक है। दूसरी बंदे ने, पार्टी ने कहा कि जनाब हम राजी हैं, इसने हल्फ दे दिया है, हम जा रहे हैं। अब वो चले गए तो मैं हैरान होके बैठ गया। मैंने कहा तुमने तो इनसे पैसे लिए हुए हैं और तुमने ये कैसा हल्फ दिया? उसने कहा जी मैंने हल्फ यही दिया है कि मैंने नहीं देने, मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसी चीजों को दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि बस ये वकूआ हर जगह फिट, यानी कि इंसान भूल जाता है कि जानकारी को देनी है। तो मैंने उसको पूछा, उसने कहा जी मैंने यही हल्फ दिया है कि मैंने पैसे नहीं देने। अनफॉर्चुनेट। तो मेरे लिए ये बड़ा एक यादगार और अजीबो गरीब लम्हा था कि लोग कुरान को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं नाज़रीन ये बात कहना चाहूंगा कि जो शख्स ये समझता है कि वो अल्लाह को धोखा दे लेगा, मुमकिन ही नहीं, अपनी जात को धोखा दे रहे हैं। आबिद बख्शी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम जी। और नाज़रीन, ये थे आबिद बख्शी जिन्होंने कम से कम 3 दहाइयां जिनका तूती बोलता रहा और कभी अरूज रहा, कभी बकौल इनके के जवाल होता नहीं लेकिन नजर आया, मसाइल रहे, इनको मुख्तलिफ नामों से पहचाना गया, कभी इनको दहशत की इलामत कहा गया, कभी इनको खौफ की इलामत कहा गया। फैसला आपने करना है। आबिद बॉक्सर साहब का मौकफ, उनकी बात, उनकी बिबता आपके सामने रख दी, लेकिन हम दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहेंगे कि हम ये समझते हैं, हम बहैसियत पुलिस मुलाजिम तो नहीं, चूंकि हम मुलाजिम हैं नहीं और हम उन चीजों को नहीं समझ पाते, लेकिन बहैसियत एक आम आदमी, पाकिस्तान के खैर ख्वाह, हम ये समझते हैं कि हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। अगर आप अपने अलावा दूसरे का काम करने लगेंगे तो फिर आपसे काम लिए भी जाएंगे, आपको इस्तेमाल किया भी जाएगा जरूरत के तहत, और उसके बाद नया बंदा आपके हिस्से का ही काम कर रहा होगा। फैसला आप कीजिएगा। हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।